جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को अब शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम से मंसूब करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज एक टीवी इंटरव्यू में मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से इस हवाले से सवाल किया था। उन्होंने वहां पे मेरे होते हुए ही ब्रेक के दौरान एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से टेलीफोन पे बात भी की। गालिबन वो DI खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और उनसे उन्होंने पूछा कि आपका जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो कितना बड़ा है, कैसा है। और उस वक्त तासुर यही मिल रहा था कि वो DI खान की जो यूनिवर्सिटी है उसका जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसका नाम वो रखेंगे शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के ऊपर। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बता दिया गया है कि आप प्रिपेयर करें। इस हवाले से ये जो डिक्लेयर करना है, इस हवाले से तमाम कागजी कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए और पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को शहीद अरशद शरीफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के नाम से आज के बाद से पुकारा जाए, लिखा जाए। अब ये डिक्लेरेशन आ जाती है, कल आती है, कब ये तफसीलात सामने आती हैं, लेकिन ये तैयारी शुरू हो चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत ने आज सुबह ही मुझसे ये कंफर्म किया कि अब हम पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि गुज़िश्ता रोज मैंने अली अमीन साहब का इंटरव्यू किया, उससे पहले इसी पिछले वीक के दौरान अली अमीन साहब ने बहुत सारे सहाफ़ियों को इस्लामाबाद में अफ्तारी पे बुलाया खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उसमें हर नजरिए के सहाफ़ी, हर चैनल के सहाफ़ी, हर तरह के सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, जो तहरीक इंसाफ की बड़ी तारीफें करते हैं, हर कोई वहां पे मौजूद था। और अली अमीन साहब ने खुल के हर किसी से बात की। किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं थी, किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं थी कि वजीर आला आ रही हैं या वजीर आला साहब आ रहे हैं तो आपने पहले ये करना है, आपने ऐसे नहीं करना, तो बाद में गिला नहीं करना, तो ये वो। किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं। कल जो मेरा इंटरव्यू था उससे पहले भी मुझे किसी किस्म की कोई बात नहीं कही गई कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने क्या क्वेश्चन नहीं करना, आप वज़ीर आला साहब से क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते, या आप ये सवाल पूछें। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो मेरे दिल में आया वो मैंने सारे क्वेश्चन उनसे किए। जो कुछ मुझे वहां पे याद आया मैं उनसे वो क्वेश्चन करता रहा। वक्त की कमी थी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जहन में और भी थे जो मैंने करने थे, लेकिन आपको पता है कि 35-36 मिनट होते हैं, उसके अंदर मखसूस चीजें या महदूद चीजें ही आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट आपको अली अमीन को देना पड़ेगा कि उस दिन भी अफ्तारी के ऊपर उन्होंने हर सहाफी को वहां पे बुलाया हुआ था। हर सहाफी, चाहे कोई एंकर ऐसा है जिनके हवाले से उनके कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, चाहे कोई सहाफी ऐसा है, और सब सहाफियों ने उनसे खुल के क्वेश्चन किए, उन पे तनकीद की, उनके मुंह के ऊपर बैठ के बातें की, लेकिन एक दफा भी उन्होंने आईब्रो भी रेज नहीं किया, हर चीज का जवाब दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला इतने ज्यादा सहाफियों को बुलाएं और बैठ के खुल के इस तरह डिस्कशन करें और बात करें कि जी हर सहाफी वहां पे मौजूद हो, वहां पे इरशाद भट्टी भी मौजूद हो, वहां पे सलीम सहाफी भी मौजूद हो, वहां पे आसमा शिराजी साहिबा भी हो, वहां पे अतर काजमी भी हो, वहां पे मंसूर अली खान भी हो, वहां पे काशिफ अब्बासी साहब भी हो, वहां पे आमिर इलियास राना साहब भी हो, वहां पे कामरान शाहिद साहब भी हो, वहां मतलब के समर अब्बास साहब भी हो, हबीब अकरम साहब भी हो, लंबी फहरिस्त, हर सहाफी हर तरह का वहां पे हो और वो उनसे सवाल करे, मरियम बीबी से खुल के बातें हों, उनके ऊपर तनकीद भी हो और सब कुछ वहां पे वो सहाफी अपने फोनों से रिकॉर्ड भी कर रहे हो। क्या ऐसे हो सकता है? इतनी खुली इंटरेक्शन नून लीग की क़यादत की या पीपल्स पार्टी की क़यादत की सहाफियों के साथ हो सकती है? तो मेरे ख्याल में अली अमीन का जो मैंने ये कंडक्ट देखा है, ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा। और मेरे सवालात भी बड़े, मैंने उनसे हर किस्म के सवालात किए। मैंने उनसे यहां तक पूछा कि भाई आपके भाई का वहां पे क्या काम है, आपके भाई क्यों हर जगह पे नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ये कर रहे हैं, वो मेरा खून का रिश्ता है। मैंने कहा जी फिर आप फरियाल तालपुर पे या बिलावल भुट्टो पे या हमजा शहबाज पे किस तरह आप तनकीद करते हैं? तो ये सारी चीजें खुल के उनसे पूछी, लेकिन उन्होंने किसी चीज का माइंड नहीं किया, हर चीज का जवाब दिया। और जिस जगह पे मैंने जब उनसे ये भी पूछा कि भाई आप अरशद शरीफ साहब की बड़ी तारीफें करते हैं आप लोग और अपने जलसों में उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वो शहीद हो गया सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो आप लोग उसका नाम लेते रहे, लेकिन उसके नाम पे क्या कोई यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही आप कर दें? उसके खानदान वालों से आप जाके मिले तो आगे से नाराज होने के बजाय उन्होंने कहा कि यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
اور میرے ذہن میں یہ پہلے چیز نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ابھی اس چیز کی جو ہے یہ کرتا ہوں اور ابھی سے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرواتا ہوں۔ تو باقی علی امین صاحب کے ان کی جماعت کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ جو 2-3 ہم نے انٹریکشنز دیکھی ہیں علی امین کے ساتھ صحافیوں کی، اس میں کسی قسم کی کوئی پہلے بریفنگ نہیں دی جاتی، کوئی پسندیدہ صحافی آگے نہیں بٹھائے جاتے۔ اگر آپ دیکھ لیں ہر کوئی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے اور ہر کسی نے کھل کے علی امین صاحب سے بات کی۔ جو دیگر حکمرانوں کے ساتھ کیا اس وقت ممکن ہے، وہ اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ اگلی سٹوری بھی جی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ولسن، جی ہاں جی وہی جو ولسن جن کو محسن نقوی صاحب مل کے آئے تھے، اور ملنے کے بعد جو ولسن صاحب نے فری عمران خان ٹویٹ کر دی تھی، اب جو ولسن صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی ہے۔ امریکی کانگریس کے یہ رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو انٹروڈیوس دی پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ٹو سینکشن دوز انڈرمائننگ ڈیموکریسی ان پاکستان۔ تو یہ جناب وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ متعارف کروا رہے ہیں ہاؤس کے اندر، کانگریس کے اندر، امریکی کانگریس کے اندر، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے چیلنجز کریٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک قانون ہے۔ کیا یہ قانون پاس ہو سکے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ قانون پاس ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی سگنیفیکینس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس طرح کا بل جب وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا، اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، میڈیا کے اوپر بھی اس پہ رپورٹنگ ہوگی۔ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ وہی جو ولسن صاحب ہیں جن کو محسن نقوی صاحب مل کے آئے تھے، اور اس کے بعد سے جناب پھر کبھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور کبھی ایسا کوئی قانون متعارف کروانے کی بات کرتے ہیں۔ پہلے امریکہ سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھی، رچرڈ گرینل صاحب بھی بار بار ٹویٹس کرتے تھے اور تاثر یہی تھا کہ شاید بڑی جلدی چیزیں حل ہو جائیں گی، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی آواز آئے گی، لیکن اس طرح کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن میں جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کروں گا کہ اصل ایشو امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، اصل ایشو پاکستان میں ہے، اور جب تک وہ ایشو یہاں پہ رہے گا، عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، اس طرح کے حالات رہیں گے، تو یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، اس طرح کی چیزیں زیر بحث رہیں گی، اس طرح کی ڈسکشن عالمی سطح کے اوپر ہوتی رہے گی۔ اچھا، جس طرح میں نے علی امین صاحب کے حوالے سے کہا کہ بڑی انہوں نے کھل کے تمام صحافیوں سے باتیں کی، کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ہدایات نہیں تھی کہ جناب یہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، کھلے عام جو آتا گیا اس کو افطاری میں بلاتے گئے، ہر کوئی علی امین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تو ان کی تعریف بنتی ہے۔ لیکن انجینئر علی مرزا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے مریم بی بی کی تقریر کی بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی مجھے یہ خوبی پسند ہے کہ وہ اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جی ہاں جی، جہاں علی امین صاحب کی آپ نے خوبیاں سنی، جو باتیں سنی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی قوم کو بتایا ہے کہ مریم بی بی کی خوبی یہ ہے کہ ان کی تقریر کے ایک ایک لفظ میں لاجک اور دلیری نظر آتی ہے، یعنی اس میں آپ کو عقل، فہم، شعور ایک ایک لفظ میں آپ کو نظر آتا ہے، اور دلیری کے ساتھ وہ اپنا موقف بیان کرتی ہیں۔ اور وہ جب ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا خاموش ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی ساری چیزیں میرے خیال میں اس دوران وہ دلیری، لاجک، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور پھر وہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہوتا رہتا ہے۔ پر اینی وے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اچھا، دوسری جانب پیپلز پارٹی کی آپ حالت دیکھیں گے، میں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ایکس اکاؤنٹ کے اوپر میں نے ایکس کھولا وی پی این لگا کے، جس طرح پوری قوم وی پی این لگا کے ایکس کو چلا رہی ہے آج کل، انکلوڈنگ وزیر اعظم اور انکلوڈنگ حکومت۔ تو جناب سامنے ایک فیصل میر صاحب کی ٹویٹ ہے کہ آج لاہور کی سڑکیں چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت اور شخصیت سے محبت کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ فیصل میر صاحب سے کارکنوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس میں اپنے قائد کے ساتھ افطار کیا، یہ ساری باتیں، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو ٹیگ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ٹویٹ ہے یہ ایڈ تھا، مطلب کہ یہ ایکس کے اوپر ایڈ چلایا گیا تھا، سائڈ پہ آپ دیکھیں اے ڈی ایڈ کا اشتہار آ رہا تھا کہ یعنی یہ پیسے دے کے اشتہار دے کے یہ ٹویٹ کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بھٹو زرداری صاحب اتنے مقبول ہیں سوشل میڈیا پہ اور عوام کے اندر کہ ان کی جماعت کا ایک امپورٹنٹ بندہ پنجاب میں، وہ اس کو ٹویٹر کے اوپر اشتہار دینا پڑ رہا ہے، پیڈ پروموشن کرنی پڑ رہی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے اور کتنا عوام نے ان سے پیار کیا۔ اگر عوام اتنی زیادہ باہر آتی تو پھر یہ ایڈ دینے کی تک مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میری ٹائم لائن پہ جب یہ آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ٹائم لائن پہ یہ کیوں آ رہا ہے، تو پھر سائڈ پہ مجھے اے ڈی، اگر آپ ایکس پہ جائیں
تو جو ایڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر سائڈ پہ AD لگا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈ فری ٹویٹر نے چلایا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈ غلطی سے وہاں پہ آ گیا ہو, لیکن میری ٹائم لائن پہ ان کا آنا بنتا نہیں تھا, اور ایڈ سامنے جو AD لکھا ہوا ہے اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ پیڈ پروموشن بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹر کے اوپر کی جا رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ستم ظریفی نہیں ہے. وہ لاہور جس نے بھٹو کو بھٹو بنایا, بھٹو کو لاڑکانہ نے بھٹو نہیں بنایا, بھٹو کو لاہور نے بھٹو بنایا. بھٹو لاہور میں میسیولی پاپولر تھے. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے نواسے, ان کی جماعت کوئی تقریب کرتی ہے گورنر ہاؤس میں تو ان کو ٹویٹر کے اوپر اشتہار دینے پڑتے ہیں تاکہ تھوڑی سی مشہوری ہو جائے. اچھا, یہ سامنے آپ خبر دیکھیں, US نے جو ایڈ کٹ کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ٹی بی کو روکنے کا پروگرام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ ٹی بی کے کیسز ہوتے ہیں ہر سال. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹی بی کے کیسز ہوتے ہیں, اور اب جو US ایڈ کٹ کی جا رہی ہے اس سے پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے ٹی بی کو روکنے کا, پاکستان کے لوگوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اب حالت ہماری یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ملک کہتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, ہماری جو ٹی بی لوگوں کو ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا انحصار امریکہ کی امداد کے اوپر ہے. یہ ہمارے زمینی حقائق ہیں, یہ ہماری معاشی ترقی کے دعوے ہیں, یہ ہماری جو بہت ساری ہم بات کرتے ہیں ترقی کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی. اصل حقیقت یہ ہے کہ ٹی بی کے اندر بھی اگر ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے تو وہ امریکہ کی ہے چاہیے, اس کی ایڈ چاہیے. ٹی بی کو اگر ہم نے روکنا ہے تو اس میں بھی امریکی امداد کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس سے آپ ہماری حالت کا اندازہ لگا لیں. تو وہ خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں نا امریکہ سے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, وہ خواجہ صاحب غلط نہیں کہتے, وہ پھر ہمیں برا لگتا ہے ویسے. تو یہ ہمارے وینٹیلیٹرز کی حالت ہے کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام بھی وہ امریکہ کی امداد سے چلتا ہے. شہری پاکستان کے ہیں لیکن امریکہ امداد دے گا تو پاکستان میں ٹی بی کنٹرول ہوگی, ٹی بی کنٹرول کا پروگرام آگے بڑھے گا, ادروائز اس کے اندر جو ہے رکاوٹ آ سکتی ہے. تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. اور دوسری جانب آپ ہماری اشرافیہ کے پروٹوکول دیکھ لیں, ہمارے اشرافیہ کے دورے دیکھ لیں. یہ ایک اور خبر میں آج ہی دیکھ رہا تھا, ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ماہ جرمنی کا دورہ کریں گے. اب یہ دورہ جرمنی کا وہ کر رہے ہیں, کتنے اس پہ پیسے لگیں گے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئے گی, اب تک کے دوروں کے نتیجے میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ آپ بھی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. اس خبر کی اگر آپ تفصیل دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ماہ جرمنی کا دورہ کریں گے جہاں وزیر اعظم معذوروں کی عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے. کیا وزیر اعظم صاحب کا خود جانا ضروری ہے کہ معذوروں کی عالمی کانفرنس ہے اس میں وزیر اعظم صاحب شرکت کریں گے؟ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ٹی بی کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر امریکہ پیسے نہیں دے گا تو مسئلہ ہو جائے گا یہاں پہ, لیکن معذوروں کی عالمی کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. بھائی کوئی لوور رینکنگ آفیشل بھی جا سکتا ہے, آن لائن شرکت بھی ہو سکتی ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ ہمارے ریسورسز کتنے ہیں. میں اس کانفرنس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے جو کانفرنس ہے ضرور ہونی چاہیے. اس چیز کے اندر اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے. ان کی زندگیوں کو جس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کانفرنس کے اوپر کوشچن نہیں کر رہا, میں اپنے حالات پہ کوشچن کر رہا ہوں. شاکر, ہماری جو حالت ہے کہ ہمارے جو ٹی بی سے بچے متاثر ہو رہے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ہم امریکہ کی امداد کے اوپر انحصار کرتے ہیں. میں اپنے حالات پہ رو رہا ہوں, یہ سمجھنے کی چیز ہے. جی, اس میں آگے اخبار میں لکھا ہوا ہے, جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ شیڈول کیا جا رہا ہے 1 اپریل سے 3 اپریل تک یہ دورہ ہوگا. اچھا جی, آئی ٹی کی ترقی کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کا سفر 2 سال سے جمود کا شکار ہونے کا انکشاف. ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے, وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارے یونیورسل سروس فنڈنگ اور اگنائٹ کی کارکردگی پر خود ٹیلی کام انڈسٹری نے سوالات اٹھا دیے ہیں. اگر اس خبر کی آپ تھوڑی سی تفصیل پڑھیں, بیوروکریٹس کی ناقص پالیسیوں کے باعث اہم منصوبے رک چکے ہیں, جبکہ پاکستان کا ڈیجیٹل مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے. ویسے ادروائز تو پاکستان کا مستقبل کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال کا شکار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ بھی کوئی بین نہیں ہے, انٹرنیٹ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ کتنی زبردست طریقے سے چل رہی ہے, سارے معاملات صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. اینی وے, خبر آگے بھی میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. گزشتہ 2 سال کے دوران کسی قابل ذکر پروجیکٹ کا آغاز جو نہیں ہوا. پرانے جو پروجیکٹس ہیں وہ منسوخ کیے جانے اور آئی ٹی میں افرادی قوت کی بہتری
اور تخلیقی رجحانات کے فروغ کے لیے قائم ادارے اگنائٹ میں ٹیلی کام انڈسٹری کی نمائندگی نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل ترقی کا سفر ہے جس کے اوپر بہت ساری بات ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی اب جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے اس کے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو منصوبے ہیں وہ 2 سال سے ایک طرح سے جمود کا شکار ہیں۔ یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، اسرائیل کا اخبار جیروسلم پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ان کو پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ان ایکسپیکٹڈ کنیکشن اور گرم جوشی وارمتھ وہاں پہ ان کو نظر آئی۔ آئی ڈونٹ نو کون سے یہ جرنلسٹ تھے، انہوں نے کوئی نام وغیرہ کچھ لوگوں کے لیے میں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے اس خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر ہم سے بات کی۔ اب کیا یہ کوئی پاکستان سے وفد گیا تھا؟ بہت سارے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، جن کے پاس دوسرے ممالک کے پاسپورٹ ہیں، وہ تو جا سکتے ہیں اسرائیل۔ سو آئی ڈونٹ نو یہ کون لوگ تھے، کدھر سے گئے تھے، کیا کوئی وہ جس طرح پہلے بھی ایک آتی ہیں خاتون اور وہ کہتی ہیں وہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں لیکن وہ کوئی رہتی ہیں امریکہ میں۔ سو مجھے نہیں پتا کہ کون سے لوگ گئے تھے، لیکن اس کے اندر جو مختلف باتیں کی گئیں اس میں یہ تعریف کی گئی کہ جناب وہاں پہ ایسا کنیکشن نظر آیا، اور اسرائیل کے لوگوں کی بڑی تعریف کی گئی اس پاکستانی وفد کی جانب سے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا اسی اخبار کے اندر، اسی خبر کے اندر یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ ادھر پاکستانی صحافیوں نے یہ بھی بتایا کہ جی جو اسرائیل کے خلاف پاکستان میں حکومت نے کوئی بڑے مظاہرے بھی نہیں کرنے دیے، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، اور پاکستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، اسرائیل بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر۔ لیکن امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ کون سے جرنلسٹ تھے، کہاں سے گئے، کیوں گئے، کیا یہ حکومت پاکستان نے بھیجے تھے یا یہ کہیں باہر سے وقت گیا تھا؟ تو اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی، پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ امریکہ سے کوئی ٹرپ گیا ہوا تھا، اور جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے، پاسپورٹ ہے، وہ تو جا سکتے ہیں، ان کو تو سفر کرنے پہ، وہاں پہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس خبر کے مطابق جناب لکھا ہوا یہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاکستانی سول سوسائٹی لیڈرز traveled to Israel last week as part of program meant to promote tolerance in the Arab and Muslim world through Holocaust education. یعنی وہ جو یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ہولوکاسٹ ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں، اس کے حوالے سے اویئرنیس، اس کے حوالے سے انفارمیشن ان لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت کہ پیس ہارمنی کو پروموٹ کیا جائے۔ لیکن کتنا پیس اور کتنی ہارمنی پروموٹ کر رہا ہے اسرائیل خطے کے اندر؟ ان کے لیڈران کو آپ دیکھ لیں، ہر دور کے اندر ان کا لیڈر امریکہ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا جناب آپ اگر شام پہ حملہ کر دیں تو سب امن ہو جائے گا، آپ عراق کی فوج کو ختم کر دیں تو امن ہو جائے گا، آپ ایران کو ختم کر دیں تو امن ہو جائے گا۔ ان کا شروع سے یہی طریقہ ہے کہ جنگیں شروع کروانا، دوسرے ممالک کے اوپر حملے کروانا۔ اس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ سارا اپ ایول آپ کو نظر آتا ہے، سارا یہ جو آپ کو کیوس نظر آتا ہے، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں اور اس کا جو سرا ہے وہ جا کے اسرائیل سے نکلتا ہے۔ اسرائیل کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے خطے کے اندر مختلف جنگیں بھی کی گئی، اور پورا خطہ، پوری وہ جو ایریا ہے، پورا وہ جو ریجن ہے، اس کو تہس نہس کر دیا گیا ایک طریقے سے۔ نئے وہاں پہ دہشت گرد گروپ سامنے آئے۔ عراق جنگ جو ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا، شام کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، آپ دوسری طرف چلے جائیں، آج کل حوثیوں کے اوپر، جو حوثی بھی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر امریکہ حملے کر رہا ہے۔ آپ ایسٹ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پہ لیبیا کے اندر کیا ہوا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو جا کے ان کا جو آخری کارنر ہے وہ اسرائیل سے ملتا ہے۔ تو اگر اتنا ہی پیس اور ہارمنی کا دائی ہے اسرائیل، تو پھر جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق فلسطین کا حل نکالا جائے اور فلسطینیوں کو آزادی دی جائے، تو وہی ایک واحد حل ہے۔ جب آپ اتنا ظلم جبر کر رہے ہوں تو ایسے ظلم اور جبر کے دوران کیسے آپ پھر پیس اور ہارمنی کی بات کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں؟ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔